सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हो आप सब? आई होप सो गाइज यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट एंड फाइन। सो अगर हमारी तरह आप में से भी बहुत सारे लोग स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी के साथ, तो ये वीडियो उनके लिए ही बनी है। सो वीडियो का टाइटल है स्ट्रगल डॉक्टर इसरार अहमद जी की वीडियो होने वाली है। डॉक्टर इसरार अहमद आपको पता बहुत ही कमाल के स्कॉलर और एक मोटिवेशन स्पीकर थे, ऐसा कह सकते हैं हम कि उनकी भाई वीडियोस की मोटिवेशन ना बहुत अमेजिंग होती है। तो स्ट्रगल के ऊपर होने से आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। स्ट्रगल के ऊपर वीडियो होने वाली है, हमारे लिए भी होगी कि नेवर गिव अप। भाई हम भी गिव अप करने लग पड़ते हैं। व्लॉगिंग वाला चैनल है, वहाँ पे रिस्पॉन्स देख के ना कभी कभी मन करता है कि यार इतनी मेहनत कर रहे हैं और फिर भी कोई फायदा नहीं हो रहा। तो देखते हैं भाई हमें क्या मोटिवेशन मिलती है इनकी बातों से। और आप भी जरूर देखना वीडियो लास्ट तक, और व्लॉग्स देखा करो, हमारे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए। सो इसको हम करते हैं प्ले। बसा औकात बहुत सी मेहनतों का नतीजा इंसान देखता है कि जाया चला गया। मैंने 10 साल मेहनत की, हासिल कोई नहीं निकला। ये समरात क्या है? मेहनतों के समरात का ज़िया। कोशिश आपने की, किस्मत की खूबी देखी है, टूटी कहां कमन, 2-4 हाथ जब के लबे बाम रह गए। बी प्रिपेयर्ड। एक शायर के ये अशार हैं, वो कम्युनिस्ट था, मैं नाम भी नहीं लेता, लेकिन यह कि ये इसी इनकलाबी, चूंकि उनका भी एक इनकलाबी नजरिया है, इनकलाबी अमल में ये सारे मराहिल आते हैं। कोई सेटबैक आया, फर्ज कीजिए कोई नाकामी हो गई, तो अपने साथियों को दिल बंधाने के लिए ये फसल उम्मीदों की हमदम इस बार भी गारत जाएगी, सब मेहनत सुबहों शामों की अब के भी अकारत जाएगी। मेरे नदी के समरात का जो लफ्ज यहां आया है, वनक़्सिम मिनल अम्वाल वल अनफुस वस्समरात, सब मेहनत सुबहों शामों की अब के भी अकारत जाएगी। धरती के कोनों खदरों में फिर अपने लहू की खाद भरो, फिर मिट्टी सेंचो अश्कों से, फिर अगली रुत की फिक्र करो, फिर अगली रुत की फिक्र करो, जब फिर एक बार उजड़ना है। एक फसल पकी तो भर पाया, तब तक तो यही कुछ करना है। क्या बात है, एक मकसद है सामने, इनकलाब बर्पा करना है। एक कोशिश नाकाम हो जाए कोई परवाह नहीं, नेक्स्ट। फिर तैयार रहो नाकामी के लिए। ऐसा ना हो जो अंग्रेजी में कहते हैं होप फॉर द बेस्ट बट बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। ऐसा ना हो कि दूसरी मर्तबा नाकाम हो के बददिल हो जाओ, तुम्हारी हिम्मतें जवाब दे जाए। नहीं, पहले से तैयार रहो कि दूसरी मर्तबा भी नाकामी आए तो आए, लेकिन जब तक कि कामयाबी हासिल नहीं होती हमें यह काम किए चले जाए। क्या बात है, बहुत देखिए ही कमाल सीरत में आया कि नहीं ये वाकया। बदर में मुसलमानों को फतह हुई तो ओहद में जक पहुंची के नहीं, 70 सहाबा शहीद हुए कि नहीं। अगर उनकी हिम्मतें जवाब दे जाती तो गाड़ी कैसे चलती आगे। तो फरमाया वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i व नक़्सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात। हम तुम्हें लाज़िमन आज़माएंगे, खौफ की कैफियत से, फक्र फाके की कैफियत से, भूख से, जान के नुकसान से, माल के नुकसान से, मेहनतों के हासिल के जाय हो जाने से। वबश्शिरिस साबिरीन, और ऐ नबी बशारत दीजिए सब्र करने वालों को। अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन, वो कि जब उन पर कोई तकलीफ आए, कोई मुसीबत आए, कोई आजमाइश आए, क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, वो ये कहे कि हम अल्लाह ही के हैं, अल्लाह ही की तरफ लौट जाना है। ये वही अंदाज है जो मैंने फारसी का शेर सुनाया था आपको कि सरे तस्लीम खम है जो मिजाज यार में आए। वो हमारा मौला है, हमारा आका है। अगर उसे यही मंजूर है तो हमें भी यही मंजूर है। मैंने तस्लीम और रजा की बात की थी ना, आपको कुछ शेर सुनाए थे। एक शेर और सुनिए, और ये किसका है? मोहम्मद अली जौहर का। एक मर्तबा जेल गए, उनकी एक बेटी जवान बीमार हुई, फौत हो गई। बाहर छोड़ा अंग्रेज ने, जाओ भाई दफन कर दो बेटी को। दूसरी मर्तबा जेल गए, दूसरी जवान बेटी उसी मर्ज में मुब्तला हुई। अब ये जेल में है, खबर पहुंची कि दूसरी बेटी के ऊपर भी उसी मर्ज का हमला हुआ है। एक नज़म लिखी है जिसका आखिरी शेर ये है, तेरी सेहत हमें मंजूर है लेकिन उसको नहीं मंजूर तो फिर हमको भी मंजूर नहीं। ये है, जब तक ये कैफियत ना हो इस मैदान में आदमी साबित कदम नहीं रह सकता।
کہ میرے رب کو اگر یہ منظور ہے تو یہی مجھے منظور ہے، اور تیری صحت ہمیں چاہیے تو ضرور، لیکن ہمارے رب کو منظور نہیں تو ہمیں بھی منظور۔ راضی برضائے رب۔ وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ نہ شود نصیب دشمن کے شود ہلاک تیغت، سر دوستہ سلامت کے تو خنجر آسمان۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی ہے وہ لوگ جن پر ان کے رب کی طرف سے عنایتیں ہیں اور رحمتیں ہیں۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی ہے وہ لوگ جو کامیاب ہونے والے ہیں، ہدایت پانے والے، ہدایت یافتہ۔ اسی سورہ بقرہ میں ذرا آگے چل کر، یہ تو ہے 20واں رکوع، 19واں رکوع، 21ویں رکوع کی پہلی آیت ہے لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس۔ اب یہ آیت جو ہے سورۃ العصر میں جو مضامین آئے تھے سارے اس میں موجود ہیں۔ وہاں ایمان کا لفظ آیا، یہاں 5 ایمانیات کی تفصیل آ گئی، اعمال کی تفصیل آئی، اور آخری بات وہاں کیا ہے وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور یہاں کیا ہے وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، اور صبر کرنے والے، اصل نیکی ان کی ہے جو صبر کریں، کس میں؟ جنگ کے وقت، ذرائے، بأسائے، بأسا کہتے ہیں فقر اور فاقہ، واحد آئے گا باس تو اس کے معنی جنگ، اور باسا جمع میں آئے گا تو فاقہ، فقر، بھوک، اور ذرائے جسمانی تکلیف، ضرر، جسمانی تکلیفوں میں صبر کرنے والے، فقر اور فاقے میں صبر کرنے والے، اور جنگ کے وقت صبر کرنے والے۔ اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، یہ ہیں وہ لوگ جو صبر کرنے والے ہیں، یہ ہیں جو سچے ہیں، جو اپنے دعوے میں نیکی کے اور ایمان کے صادق ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو متقی۔ اگلی سورت ہے سورہ آل عمران، اس میں 2 لفظ آئے ہیں، آخری آیت یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ دیکھیے یہاں صبر اور صابر، جو تعلق جہد اور جہاد کا ہے وہی ہے صبر اور مصابرت۔ صبر ایک طرفہ عمل ہے، آپ جھیل رہے ہیں، برداشت کر رہے ہیں، صبر علی المعصیہ، صبر علی الطاعہ، صبر علی الابتلاء، یہ سب کیا ہے؟ صبر۔ اور مصابرت کیا ہے؟ صبر کا صبر سے مقابلہ۔ یہ سورہ آل عمران، اب وقت نہیں ہے، میں آپ کو سناتا اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے مسلمانوں سے کہا، مسلمانوں تمہیں زک پہنچی ہے تو انہیں بھی تو پہنچی تھی، ان کے 70 نہیں مارے گئے تھے بدر میں، ان کے حوصلے جو ہیں وہ تو پست نہیں ہوئے، وہ اگلے سال آ گئے تم پر چڑھائی کر کے، تم کیوں اتنا برا مان رہے ہو؟ تمہارے دل اتنے زخمی کیوں ہو گئے؟ تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو انہیں بھی پہنچتی ہے۔ اپنی غیرت جو ہے ہمیں ذرا اس کا جائزہ لینا چاہیے۔ لوگ باطل نظریات کے لیے کتنی قربانیاں دے رہے ہیں، لوگ باطل چیزوں کے فروغ کے لیے کتنی محنتیں کر رہے ہیں۔ جیسا کہ میں نے ابھی کہا تھا، اسی غیرت کو چیلنج کرنے کے لیے، ذرا آپ کی حمیت دینی کو جوش دلانے کے لیے، قادیانی نوجوان کتنی تعداد میں اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کرتا ہے، اور آپ کتنے نوجوان ہیں جو اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کرتے ہیں، اور ہوں وہ کھاتے پیتے گھرانوں کے لوگ۔ یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی اور کام نہیں کر سکتا تو پھر یہ ہے کہ وہ دین کے کام میں لگ جائے۔ باصلاحیت لوگ، کھاتے پیتے لوگ، ذہنی استعداد رکھنے والے لوگ، اونچے گھرانوں کے لوگ، وہ وقف کریں اپنے آپ کو دین کے لیے۔ اس کے بغیر کیسے باہر آ جائے گی، کیسے رونق آ جائے گی؟ تو دنیا میں باطل نظریات والے جو ہیں، یہ بات کہی گئی ہے، مسلمانوں تم اگر توحید کے لیے لڑ رہے ہو، دیکھتے نہیں ابو جہل کو، اس نے گردن کٹوائی ہے شرک کے لیے، شرک کے لیے گردن کٹوائے،
اور تم توحید کے لیے گردن کٹوانے کو تیار نہ ہو. اس نے گردن کٹوائی کہ نہیں کٹوائی؟ اور کس طرح کٹوائی ہے؟ کیونکہ بڑا متکبر قسم کا، فرعون قسم کا شخص تھا. جب گردن کاٹنے لگے تو کہتا ہے ذرا نیچے سے کاٹنا، تاکہ جب تم نیزے کے اوپر چڑھاؤ میرے سر کو تو اونچا نظر آئے، معلوم ہو سردار کا سر. وہ بدبخت مرتے ہوئے بھی جو اس کی کیفیت تھی نا، اس کو ذہن میں رکھیے. تو یہ اس لوگوں نے قربانیاں دی، جانیں دی. تو فرمایا اگر تم ان سے زیادہ قربانی نہیں دو گے، یہ نوٹ کر لیجئے اس کو، مجرد اگر حق کو غالب کرنا اللہ کے ذمے ہو تو آنے واحد میں غالب کر دے گا، تمہیں تکلیف ہی دینے کی ضرورت نہیں. سمجھ رہے؟ کیا اللہ کے مقابلے میں کوئی باطل کی طاقت ٹھہر سکتی ہے؟ یہ تمہارے ایمان کا امتحان ہے، یہ تمہارے خلوص کی آزمائش ہے، یہ تمہارے امتحان کا ثبوت درکار ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے تم اس کے لیے اپنی جانیں قربان کرنے کو تیار ہو کہ نہیں، تم اس کے لیے تن من دھن لگانے کو تیار ہو کہ نہیں. اور یہ جان لو کہ اگر کفار اور مشرکین اور ملحدین اور باطل نظریات والے وہ جو کچھ قربانیاں اپنے باطل نظریات کے لیے دے رہے ہیں، ان سے زیادہ اگر تم نہیں دو گے تو حق غالب نہیں ہوگا. انہوں نے جو صبر کیا ہے اپنے باطل نظریات پر، اگر تم اس سے زیادہ صبر کا ثبوت نہیں دو گے اپنے اس حق پر تو حق غالب نہیں ہوگا. اس لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا. نہ صرف یہ کہ صبر کرو بلکہ صبر میں اپنے دشمنوں سے آگے نکلو، ان کے صبر سے بڑھ کر صبر کرو. ورابطوا، مرابطہ کہتے ہیں چوکس رہنا، ہوشیار، پہرا دو. ایسا نہ ہو کہ دشمن جو ہے غفلت میں تمہارے اوپر کوئی حملہ جو ہے کر بیٹھے. واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ. So guys, it's all about hard work and patience. یہ دو چیزیں اگر آپ کے پاس ہوں گی تو آپ سب سے ضروری بھائی ہمیشہ سب سے ضروری ہے پیشنس. پیشنس اتنی زیادہ رکھنی پڑتی ہے کہ اتنی آپ سوچتے ہو کہ کتنی رکھنی پڑتی ہے. جیسے ہمارے ساتھ ہوتا ہے، لگ بھگ میں اپنا ایگزامپل دیتا ہوں اب، اسی حساب سے آپ سمجھ پاؤ گے ولاگنگ سے ریلیٹڈ، کہ بھائی لگ بھگ 232 ولاگ ہو گئے ہیں. تو مطلب لگ بھگ آپ لگا لو 8 مہینے لگاتار ولاگنگ کے. اور بھائی صرف ہمیں دیکھتے ہیں 150 200 250 لوگ، اور اتنے لوگوں کے لیے ہمیں اپنا پورا دن کیا بولتے ہیں لگا کے پوری محنت کر کے ولاگ بنانا ہے، دین ایڈ کرنا اس چیز کو. بٹ بھائی اب پیشنس ہے، پر یہ چیز میں ہم مانتے ہیں کہ پیشنس رکھنی، پر 8 مہینے ہو گئے ہیں، ہمیں ایسا نہیں لگا کہ ہم تھوڑی سی بھی ترقی کر رہے ہیں اس چیز کے لیے. بٹ پھر بھی کس طریقے سے پیشنس رکھے، پر رکھا ہوا ہے کہ نہیں یار ایٹ لیسٹ. گھر میں نے یہ چیز دیکھی ہے، کس چیز ہے مطلب کہ اس کی پیشنس لیول یار 14-15 ایئرس، مطلب کہ بھائی جن ڈیوٹی کری ہے نا، تو ان کو پتا تھا کہ میں نے پکا ہونا ہے کہ نہیں ہونا ہے. پھر انہوں نے 14 سال ویٹ کرا اس چیز کا. 1 ایکڑ کا فارم بھرتے تھے لوگوں کا، وہ 1 ایکڑ پہ لے کے. بھائی وہی بات ہے، پیشنس ہونی چاہیے بھائی. اب ہم بھی محنت کر رہے ہیں کہ ہاں ہم کر رہے ہیں اب ولاگنگ پہ، تو کل کو اگر سپوز زیادہ لوگ دیکھنے لگ پڑے، زیادہ فین فالوئنگ ہوگی، یہ فین فالوئنگ سے کیا ہے، اگر زیادہ بڑی فیملی ہوگی ہماری کہ زیادہ لوگ دیکھیں، تو ہم بھی اس چیز کو دیکھیں گے کہ نہیں، لوگ بھی دیکھیں گے کہ بھائی نہیں محنت تھی یار ولاگنگ میں. کہ مطلب 8-10 یا پتہ نہیں اب کتنے ٹائم تک 100-150 ویوز لوگ پھر بھی اتنی محنت کر چھوڑو. پر بس یہ ہے کہ اسٹرگل کرو بھائی، جتنا ہو سکے اسٹرگل تو کرنا ہی پڑے گا بھائی. ایک مزہ آتا ہے اسٹرگل کرنے کا، الگ مزہ ہوتا ہے. اب لوگ بے شک ہمارا موڈ آف ہوتا ہے، لیکن میرے کو مزہ بڑا آتا ہے کہ اسٹرگل کر رہا ہوں نا میں، ایک اپنے آپ میں پراؤڈ بھی ہوتا ہے اس چیز سے ریلیٹڈ. بس یہی ہے، اسٹرگل کرو اور پیشنس رکھو، بس 2 ہی چیزیں. اسٹرگل تو آپ کر رہے ہو، ساتھ میں پیشنس بہت زیادہ ضروری ہے. چھوڑو مت، جیسے انہوں نے کہا نا کہ ہم ایک بار چیز کرتے ہیں ہم ہار گئے، ہم دوسری بار کرتے ہیں، ہم دوسری بار اگر ہار گئے تو ہم چھوڑ ہی دیتے ہیں. ایسا نہیں کرنا ہے. ہمیشہ انہوں نے کہا کہ ہمیشہ بی پریپیئر فار ورسٹ، کہ اگلا آپ کے ساتھ بہت ہارنے والے ہو، آپ خطرناک ہونے والے ہو، اس کے لیے ہمیشہ پہلے تیار رہو. جیتو تو چلو ویل اینڈ گڈ ہے، لیکن ہارنے کے لیے ہمیشہ پہلے تیار رہو. تو یہ تھی گائز ویڈیو، ہوپ سب کو پسند آئی ہو. ایسی اگر ڈاکٹر ذاکر نائک جی اسرار احمد جی کی ویڈیو آپ دیکھنا چاہتے ہو اور زیادہ موٹیویشنل یا ایسے کچھ آپ کو جو موٹیویشن دے، ضرور بتانا. سو گائز تھینک یو سو مچ فار واچنگ دا ویڈیو. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.